अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान एहसास और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान और मेरे साथ को एंकर मौजूद हैं माहूर जावेद। नाज़रीन, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, बख्शिश का महीना और उसके बाद जो है सवाब आपने देखा है किस तरह से 70% बढ़ा दिया जाता है। पहला अशरा जो है वो अबाउट टू कंप्लीट है, आज 10वां रोजा है। पहला अशरा जो है वो बहुत तेजी से खत्म हुआ और टाइम का पता ही नहीं लगा और रोजे इस तरह से गुजरे, बहुत स्पीड से गुजरे हैं। नाज़रीन, आज हम नात भी आपको सुनवाएंगे और तलावत भी सुनवाएंगे और दीगर जो है इस्लामिक जो है पॉइंट ऑफ व्यूज पर बात की जाएगी। हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैफ अली मौजूद हैं जो कि नात खां हैं और स्कर्दू से स्पेशली तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच सैफ अली फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके साथ मौजूद हैं सैयद महमूद अहमद काज़मी साहब, नात खां हैं और बड़ी जबरदस्त तलावत करते हैं। थैंक यू सो मच महमूद अहमद काज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपनी को एंकर मिस मानूर जवेद से बात करना चाहूंगा और उनसे जानूंगा कि मिस किसी अच्छे शेर से या हदीस पाक से प्रोग्राम का आगाज करें प्लीज। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, वही तो है जो हवाओं को देकर इज़्ने खराम समंदरों की जबीं पर उभारता है शिकन। झुका मैं आगे उसके तो सुरखरू भी हुआ, झुका मैं आगे उसके तो सुरखरू भी हुआ, ना हाथ शल हुए मेरे ना है ज़बां में थकन। नाजरीन, माह रमज़ान बरकतों का महीना और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम जी उनसे भी हम बात करते हैं। मिस मानूर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो है डेफिनेटली अभी ख़वातीन जो हैं वो कुकिंग कर रही हैं और खिदमत जो है वो सर अंजाम देती हैं। ख़वातीन की बड़ी टफ जॉब है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वातीन के साथ मर्द हजरात की भी दोनों अपनी डिस्ट्रैक्ट पे हैं, दोनों की ही टफ जॉब है। रमज़ान के साथ जब एक हम किचन में खड़े होते हैं तो हमें किस तरह से मुश्किलात तो नहीं खैर कहा जाएगा, जब जिम्मेदारी होगी तो उसको अच्छे तरीके से अदा भी कर लिया जाता है। मैं तो इसको जिम्मेदारी जब इंसान के सर पे होती है तो हम उसको जब समझते हैं तो अच्छे से अदा भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मिस कोई जो है हमें मजीद अशार सुनाएं प्लीज, आप जो आपने लिखे हैं याद किए हैं, बड़ा जबरदस्त आपने सुनाया। जी ज़रूर, हम अशार ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद काज़मी साहब। अहमद काज़मी साहब, तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی زبردست جو ہے آواز آپ کی. جی مس. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں. ہمارے ساتھ احمد محمود کاظمی صاحب موجود تھے، حافظ مطیع الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ہمیں تلاوت کلام پاک سے سنائیں. بڑی زبردست آواز تھی سیف صاحب کی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله جی. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑی زبردست آواز آپ کی. مصباح نور، رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ایک حج کے برابر دیا جاتا ہے. اور ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں نعت سنائیں، اور یہ آڈینس کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ یہ پہلی ہوسٹ ہیں کسی بھی جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کی جو خود نعت سنائیں گی. سو اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو یو مس مانور جاوید، پلیز ایک اچھی سی خوبصورت نعت سنائیں پلیز، اونچی آواز میں کائنڈلی. جی ضرور. اس سے پہلے میں چند اشعار جی جی پلیز ناظرین کو سنانا چاہوں گی کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. زبردست زبردست. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، اور فیضان ہمارے لیے تو سب کچھ ہے مدینہ، کیونکہ ہم کو تو محبت بس مدینے سے ملی ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی زبردست آواز، کیا کہنے مصباح نور جاوید، زبردست۔ یہ فرسٹ جی اینکر ہیں کسی بھی نیوز چینل کی، کسی بھی ٹی وی چینل کی، اور آج 7 نیوز جو ہے سب پہ بازی لے گیا ہے، اتنی زبردست آواز کہ ایک ہوسٹ نے، ایک اینکر نے خود ہی جو ہے اتنی زبردست آواز میں جو ہے وہ نعت بڑی اچھی پڑھی، بڑی زبردست آواز میں۔ جی کیا آپ سنانا چاہیں گے سید محمود احمد کاظمی صاحب؟ پلیز اچھی سی نعت مصباح نور جاوید نے جس طرح سے سنائی۔ مرحبا سرور کونین مدینے والے، مرحبا سرور کونین مدینے
مرحبا سرور کونین مدینے والے ہم گنہگاروں کے سکھ چین مدینے والے نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارین مدینے والے مل گئی دولت دارین مدینے والے ہم گنہگاروں کے سکھ چین سبحان اللہ سبحان اللہ والے ایک مدت سے ہوں بےتاب زیارت آقا ایک مدت سے ہوں بےتاب زیارت آقا ہو کرم صدقہ حسنین مدینے والے ہم گنہگاروں کے سکھ چین مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ پرسوز آواز احمد محمود کاظمی صاحب بہت خوبصورت کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے ہم ان سے محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہم ان کی اطاعت بھی کریں تو یہی ڈیفینیٹلی مس اب ہم جانا چاہیں گے حافظ مطیع اللہ رحمان صاحب کی جانب اور کوئی اچھی سی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ ہمیں سنا دیں پلیز تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور حافظ متی الرحمان صاحب نے قرآن حکیم کی جن آیات کی تلاوت کی، ان کے آغاز میں یہی ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. حافظ متی الرحمان صاحب، احمد محمود قاسمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور میں بلانا چاہوں گی حسن جاوید کو جو کہ نعت خواں ہیں، اور سیف علی خان کو جو کہ اسکردو سے تشریف لائے ہیں. جی، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. مس مانور، کتنا آپ نے قرآن پاک پڑھا؟ سارے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ جی، مکمل کوشش ہے. اصل میں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے تو یہی ہے. نو ڈاؤٹ، بس یہی کوشش. ڈیلی کتنا قرآن پاک پڑھ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ. کوشش ہے کہ مصروفیات کے باوجود کوشش ہوتی ہے کہ آدھا سپارہ مکمل کر لیا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مس، خواتین کی بھی تو بڑی ذمہ داری ہے کھانے پکانے کی، تو آپ خود بھی کوکنگ کرتی ہیں یا کس طرح سے رمضان گزاری ہیں؟ سحری کس طرح سے بنا رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، میں خود ہی کوکنگ کرتی ہوں اور سحری بھی خود ہی بناتی ہوں، افطاری بھی خود ہی بناتی ہوں، یہاں پہ بھی تشریف لاتی ہوں. تو ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن مشکل نہیں ہے. جس انسان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہی ہوتا ہے اگر اس کو وہ سمجھ سکے تو. بالکل صحیح، بالکل صحیح، زبردست. جی سیف صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسکردو سے تشریف لائے. سیف، نعت کائنڈلی اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں سنائیے گا. یہ دل غارے ہیرا ہو جیسے
اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار دل آوارہ کو دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے چند گھڑیاں تیری چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے. سبحان اللہ. چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے. عمر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. جی جی حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حج و زیارت سے واپس آئے مکہ مکرمہ سے تو لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے. تو انہوں نے کہا کہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. تو چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے. تو مدینہ پاک جب کوئی تشریف لے جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. بے شک، نو ڈاؤٹ. ناظرین اب ہم جائیں گے حسن جاوید صاحب کی جانب. نعت خواں ہیں اور حافظ صاحب بھی ہیں. حافظ صاحب کیا سنائیں گے ہمیں پلیز؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سناؤں گا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں. جی جی پلیز.
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا اور وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی اور قریب سے جو بھی ان کے گزرا قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا تو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز کیسے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور جب بندہ مدینے سے واپسی آ جاتا ہے اور یہ آرزو لے کے واپس آتا ہے کہ میں نے دوبارہ بھی جانا ہے وہاں پہ، اور شاعر کیا لکھتا ہے
کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے زندگی تو بس مدینے کی کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے سبحان اللہ. بہت خوبصورت حسن جاوید ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کا کلام تھا. اور کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی. ناظرین، جب مدینہ پاک کا ذکر چھٹ جائے تو روحیں پاکیزگی محسوس کرتی ہیں، آنکھ نم ہو جاتی ہے، اور جو دل کو سکون ملتا ہے وہ الگ ہے. اور عمر، بے شک آپ کو شرف حاصل ہوا مدینہ پاک جانے کا؟ نہیں، ابھی تو نہیں. بڑی تمنا ہے اور سب سے بڑی خواہش ہے، اور شاید اب یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہے، مدینہ پاک دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے. مگر جب بھی انٹرنیشنلی انشاءاللہ تعالیٰ ٹریول کریں گے تو فرسٹ ٹریول آئی وانٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت نصیب کرے. یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. زبردست زبردست. ناظرین، یہ اسکرین پہ آپ مدینہ پاک کے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو مناظر ہم آپ کو 7 نیوز کے اسکرین پر دکھا رہے تھے، اور مکہ کے یہ مناظر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کے دل کو سکون پہنچے، آپ کی روح کو سکون پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور ہم سب کو، 7 نیوز کی ٹیم کو، بے شک جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ایک آتی ہے تو انسان جاتا ہے. نہیں تو نہ تو کوئی کروڑ پتی بندہ جا سکتا ہے، نہ کوئی صحت مند جا سکتا ہے. جب تک پروانہ نہ آئے انسان نہیں جا سکتا. مکہ اور مدینہ دونوں کی یہ مناظر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. شعر یاد آ رہا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. زبردست زبردست. ناظرین، سعودی عربیہ میں آج 11 رمضان ہے، اور یہ مناظر آپ کو لائیو دکھائے جا رہے ہیں سارے، اور روح پرور مناظر ہیں اور بڑے شاندار. اور اب ہم جانا چاہیں گے سیف علی خان کی جانب. سیف صاحب کائنڈلی نعت سنائیے گا اپنی خوبصورت آواز میں. اسکردو سے ہی ایک شاعر ہیں شہزاد مہدی، جی ان کی نعت کے تھوڑا سا کائنڈلی لاؤڈلی بولیے گا. 2 اشعار میں سنانا. جی جی پلیز. جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی،
تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص و عام محمد جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔ دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، اور اس کا تھا نام محمد جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔ ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، لگتا تھا اس شب بستر پر، لگتا تھا اس شب بستر پر، کرتے ہیں آرام محمد جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اہل بیت کا جب ذکر آ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کا نام ختیجہ، لقب طاہرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان، سیدہ طاہرہ طیبہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر بات کرنے لگیں گے تو یقیناً ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان پر اگر بات کرنا شروع کر دیں ہم تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ختیجہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ شان مبارک کو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، تو وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئیں، اور پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم دیا، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہم جائیں گے حافظ حسن جاوید کی جانب، کائنڈلی کوئی نعت سنا دیں جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ذرا محبت کے ساتھ درود پڑھ لیں، جی کہ جی، درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ بے شک بے شک۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، تب ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے. اور شعر سماعت فرمائے. اور کچھ تو ان کی تنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی تنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، اور کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہ گاروں کو کملی. اور کیا منظر ہوگا محشر کا کہ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، تو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی
بنایا جائے گا. اور اس کا مقطع سماعت فرمائیں کہ حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا. حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا. مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا. مرتبہ سرکار کا سب کو دکھایا جائے گا. ہم گناہگاروں کی بگڑی. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن جاوید ہمیں پرسوز کلام سنا رہے تھے. ناظرین، عمر نذیر بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہمیں صبا چودھری نے جوائن کیا ہے. میڈم آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ مانور آپ جانتے ہیں پہلا عشرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، آج 10واں ماہ رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے بہت سارے توسل سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جس میں نماز آ جاتی ہے، عبادت آتی ہے، روزہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے آپ نے سارے روزے رکھے ہیں مس ماہنور؟ جی الحمدللہ اب تک سارے اور نمازیں بھی ماشاءاللہ پڑھی ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کے بعد اس کے ساتھ روزے کے ساتھ جو عبادت ہے اس میں جو سکون ہے، جو سکون ملتا ہے انسان کو، وہ ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے. اس کو جو تصور کیا جاتا ہے عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس میں بہت سکون ملتا ہے. مس ماہنور یہ بتائیں کہ اب ہم بڑھتے ہیں سیف علی خان صاحب کی طرف. آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آوازیں آج ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اتنی عمدہ کلام آپ پیش کر رہے ہیں، معیاری کلام. بے شک نعت کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم ناپ تول نہیں سکتے، لیکن اتنے خوبصورت کلام حسن نے، سیف نے سنائے تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم آپ سے سنتے چلے جائیں. جی جی. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد. اور ایک
پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد، اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مانور یہ بتائیں کہ افطاریوں کا چل رہا ہے سیزن اور دل صاف ہو رہے ہیں، ماہ رمضان میں لوگ اپنے دل صاف کر لیتے ہیں اور افطاریوں پہ بلاتے ہیں، ابھی تک آپ نے کسی کی افطاری کروائی ہے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، کہتے ہیں روزے دار کی افطاری کروانے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی جی نہیں ابھی تک تو نہیں کروائی، انشاءاللہ کروائیں گے ان قریب۔ اچھا جی بالکل، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب ماہ رمضان میں اچھی اچھی افطاریاں کروائیں، دسترخوان سج جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے میں اکثر بات کرتی ہوں اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں کہ ماں کا ہاتھ بہت مقدس ہوتا ہے، ماہ رمضان میں افطاریوں میں اچھے اچھے کھانے بنا کے دینا۔ اور یہ بتائیں کہ سحری کے ٹائم جیسا کہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں، مسمان اور آپ بھی زیادہ پانی پیتی ہیں یا کم؟ میں زیادہ پیتی ہوں، بلکہ میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ بس اب کہاں سٹور کہاں کرنا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ماں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی والدین کو حیات رکھے، والدین کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دو ایسے ستون ہیں جو ہمیں کہیں سے بھی دھوپ نہیں لگنے دیتے۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جتنا سکون اللہ کی عبادت رمضان میں روزے رکھنے کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سکون ماں باپ کا بھی ہوتا ہے گھر میں، جو ماں باپ کی ایک برکت ہوتی ہے، والدین کی وہ جو خوشی ہوتی ہے۔ آپ اکیلے رہ کے بھی اگر آپ ماہ رمضان گزار رہے ہیں تو وہ خوشی نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے، وہ جو برکت ماں باپ کے والدین کے ہونے سے ہے۔ اور اب ہم ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہونے سے جو برکت ہے۔ اب ہم حسن جوید کی طرف بڑھیں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، سیف علی خان سکردو سے تشریف لائے ہیں، اتنی ماشاءاللہ یہ، اور آپ کا بہت شکریہ سیف کہ آپ نے ہمیں آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں آئے۔ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ سوال کریں، اتنی خوبصورت وادی، اور آپ بتائیں کچھ تہذیب و ثقافت وہاں کی، اور وہاں پہ کس طرح سے، کیونکہ آپ لاہور میں ہیں آج کل، آپ یہاں کی سحر و افطار کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کے سحر و افطار اور یہاں کے سحر و افطار میں کوئی فرق ہے، یا اسی طرح سے کھانوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اپنی تہذیب ہمیں بھی۔ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور موقع فراہم کیا۔
وہاں اور یہاں جو اسکردو اور لاہور میں جو ہے صرف اور صرف کھانوں کا یہ فرق ہے، باقی تو افطار کے حوالے سے وہاں بھی لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور مختلف افطاری کا مختلف جگہوں پر انعقاد کرتے ہیں. تو کچھ مجھے فرق جو ہے نا اس حوالے سے نظر نہیں آیا. البتہ کھانوں کا اگر ذکر کریں تو لاہور کے کھانے بہت ہی تیکھے اور مرچی مسالے والے ہوتے ہیں. تو کیا آپ ادھر کے جو کھانے ہیں ان میں مرچ مسالہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ رنگ جو ہیں بڑے وائٹ ہوتے ہیں اور سرخ سرخ چہرے ہوتے ہیں؟ کیا فرق ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ جو کھانے پکاتے ہیں اس میں مسالے اور مرچیوں کا بہت کم استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس یہاں لاہور میں جو ہے نا مرچیاں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو کون سی مرچ پسند ہے، ریڈ والی یا سبز مرچ؟ مجھے دونوں پسند نہیں ہے. اچھا پھر تو آپ کو یہاں پہ افطاری میں مسئلہ ہوتا ہوگا نا، زیادہ مرچیں تیز کیوں معلوم؟ بالکل پھیکا کھانا پھیکا کھانا کھاتے ہیں پھر تو آپ؟ اور کون نہیں، بنا بس کے اب دیتا ہے تو پھیکا کھانا؟ عادت ہو گئی ہے 4 سال میں، تو بس عادت پڑ گئی ہے. اب عادت ہو گئی ہے آپ کو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے طالب کیونکہ علم ہر کیا روپ پڑھ رہے میں. ہیں؟ آپ طالب علم ہے، پوچھ لیں کہ اچھا کیا جی، پڑھ رہے میں ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہوں اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شعبہ اردو میں BS کر رہا ہوں. جی بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لاہور میں کیوں آئے اسٹڈی کے لیے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کی نسبت لاہور میں مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں اور اچھا گلگت بلتستان میں صرف 2 یونیورسٹیز ہے اور وہ اس طرح کی تعلیم فراہم نہیں کرتی جس طرح لاہور کے کسی. آپ مائک تھوڑے قریب کر لیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر جائے، سننے والے بھی آپ کی آواز کو بڑے صاف طریقے سے سنیں. اچھا آپ بتائیں. جی گلگت بلتستان میں جو یونیورسٹیز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے برعکس یہاں لاہور میں اچھے تعلیمی ادارے ہیں اور یہاں پہ مواقع بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں ملتے ہیں، تو اس لیے میں نے لاہور کا انتخاب کیا. جی آپ کی طرف واپس آتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایک اچھی سی پیاری سی نعت سن لیں تاکہ روح کو تازہ کیا جائے اور دلوں کو سکون ملے. بتائیں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سے پہلے بھی 2 کلام سنا چکے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نعت تو جتنی پڑھی جائے، ان کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے. بے شک. یہاں پہ ہم رات تک بھی بیٹھے رہیں تو ان کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. نہیں ہم بالکل نہیں کر سکتے. ایک ایسی کوشش ہے جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں تھوڑی سی نعت کے سلسلے میں. جی جی تو میں سناؤں گا آج اشک میرے نعت سنائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا پھر سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اور ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا
سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، پر پھر بھی میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور نازاد سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے ہے، نازاد سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے ہے، آقا پھر بھی وہ مجھے در پہ بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی وہ مجھے در پہ بلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور دامن میں وہ چھپا لیں تو عجب کیا ہے، کملی میں اپنی چھپا لیں تو عجب کیا. اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ پشیمانم 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 یا رسول اللہ. تو ہم تو ان کی آگے شرمندہ ہی ہیں، ہم ان سے محبت کا اگرچہ اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جو ہماری جب اشک ہمارے اظہار کرنے لگتے ہیں تو اصل تو وہی حاضری ہے، ایک دل کی حاضری ہے اور ایک وہاں کی حاضری ہے. ناظرین، ہم لائیو آپ کو مناظر دکھا رہے تھے مکہ سے اور مدینہ سے. سوشل میڈیا پر چند جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں صبح کہ معاذ اللہ شاید امن برقرار نہیں ہے مکہ اور مدینہ میں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت براہ راست یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں، بہت سکون اور امن ہے. وہاں پہ جتنے بھی نمازی ہیں، روزے دار ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں
جن کو عمرہ کی سعادت ہوئی ہے، وہ سب بڑے سکون سے اطمینان سے اللہ کے گھر میں اپنی حاضری دے رہے ہیں، قبولیت کا وقت لے کر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو بھی ان کے گناہ ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ جو ہیں وہ بخشش ہو جائے اور اللہ کے وہ قریب ہو جائیں، پورا امن سکون براہ راست. یہ ویڈیو آپ 7 نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور ان مناظر کو دیکھ کے یاد آ رہا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک طرف کعبہ اور ایک طرف مدینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شان ہے وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں ان کی، جو وہاں پہ اس ٹائم اللہ کے اور ماہ رمضان میں، عام دنوں میں بھی بندہ جاتا ہے وہاں پہ سکون لیتا ہے، لیکن اب اس وقت ہم بڑھتے ہیں ایک نعت کی طرف. اب ہم سنیں گے. بتائیں ایک اور سیف علی، آپ اتنی دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اس کا حق تو ادا ہونا چاہیے نا. اگرچہ حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ہم اتنی مسحور کن آواز ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اسکردو کے جو لوگ ہیں، چھوٹے بچوں کی اکثر ویڈیوز جاری ہوتی ہیں تو کس طرح فلو میں ان کی آواز جاری ہوتی ہے. وہ آپ ایک مرتبہ آپ نے ایک بات بتائی تھی، ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اتنی فلو میں آواز کیوں ہوتی ہے اسکردو کے لوگوں کی؟ اسکردو میں دراصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دین سے زیادہ اٹیچ ہیں، وہ نعت وغیرہ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور یہ جو گانے وغیرہ اس سے دور رہتے ہیں، تو باقاعدہ نعت کی اکیڈمیز آپ کو اسکردو میں دیکھنے کو ملیں گی. اس کے برعکس جو میوزک وغیرہ ہے اس کی اکیڈمیز وہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر موجود ہیں. اچھا، جو آواز میں خاص سا ٹھہراؤ ہوتا ہے اسکردو میں، میں نے خاص کر یہ میری رائے ہے یا میں نے اس کو محسوس کیا ہے، ایک خاص سا ٹھہراؤ ہے. ایک جس طرح پانی کی لہریں چل رہی ہیں آواز میں، وہ کیا وجہ ہے؟ کیا قدرت کے مناظر سے یا قدرت کے قریب ہونے کی وجہ ہے کیونکہ اتنی خوبصورت وادی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، قدرت کا ہی کرم ہے. تو وہاں پہ جہاں تک میں واقف ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جو نہریں بہتی ہیں اس کی وجہ سے آواز میں ایک الگ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر شور بھی آپ سنتے ہیں تو نہروں کے بہنے کی اور آبشاروں کے بہنے کی کا جو شور ہے وہیں سنتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی شور آپ کو سنائی نہیں دیتا. وہاں پہ زیادہ ٹریفک نہیں ہے لوگوں کا، جیسے انہوں نے کہا وہاں میوزک نہیں ہے، اکیڈمیز نہیں ہے، اور وہاں پہ صرف قدرتی نظارے ہیں. یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے. وہاں پہ جو پانی آبشار نیچے پانی گر رہا ہوتا ہے نا، وہ پرسکون منظر ہوتا ہے. اس میں ایک قدرت کے آپ کو یقین آ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں ہیں، قدرت کی چیزیں ہیں جو واضح ہیں، وہ جو جنت میں چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. لہروں کا جو آواز آتی ہے لہروں کی. اب ہم بڑھتے ہیں نعت کی طرف. آپ ذرا ہم ایک پیاری سی نعت سنا دیں. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رمجم سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں،
اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رمجم اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، الہام کی رمجھم اور دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو ساتھ درود پڑھنا ہم سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مفلس ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود پاک نہیں بھیجتا۔ صبا، اب افطاری کا وقت تقریباً قریب ہی ہے اور آپ نے مجھ سے تو سوال کیے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سے سوال کروں۔ ہاں، میں انتظار میں تھی کہ اب تک آپ نے سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے۔ بتائیے گا کہ آپ کیا پکا لیتی ہیں؟ میں الحمدللہ سب کچھ بنا لیتی ہوں اور کوکنگ میں نے اپنی مما سے سیکھی ہے، کیونکہ مما کے ہاتھ والا جو ٹیسٹ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں بھی آ چکا ہے۔ میں ایسا نہیں کہتی، میرے بھائی کہتے ہیں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ۔ اور میں کہتی ہوں لڑکی کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جب وہ کچن میں جا کے کوکنگ کرتی ہے، اور اگر آپ ایک کمپلیٹ عورت، ایک کمپلیٹ لڑکی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ دلوں کو جیتنے کے ایک راز ہے اور وہ ہے آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ۔ آپ اچھے اچھے کھانے بنائیں اور کسی کو بھی اپنا بنا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس سے ایک ساتھ ہی بات کروں گی کہ آج کل ہم بلکہ نوجوان نسل میں جو لڑکیاں پروان چڑھ رہی ہیں وہ اس چیز کو بہت اکتاہٹ سے لیتی ہیں کہ ہم شاید کھانا باہر سے ہی کھائیں تو یا بنوائیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا کام خود ضرور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ جب خود اس کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کو۔ اب یہاں ہم مس مانور بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے حسن سے ایک خوبصورت سی نعت سن لیں تو سنائی نعت۔ دو اشعار، افطاری کا وقت قریب ہی ہے۔ جی جی بالکل، میں بھی کہنے والا تھا، افطاری کا وقت بھی قریب ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی
ہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی ہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ حسن، بہت شکریہ سیف علی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے مقبول عام کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کیا بات ہے مصباح نور، آج تو آپ نے بڑا زبردست نعت آپ نے سنائی اور ابھی بڑے زبردست آپ اشعار فرما رہی ہیں، کیا بات ہے۔ یسر صاحب کائنڈلی دعا فرما دیں، تو افطاری کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ذریعہ نجات بنا۔ یا رب العالمین ہمارے روزوں کو، تراویح کو، صدقہ خیرات کو، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بالخصوص بیمار ہیں اس دنیا میں، اس
اس پاکستان میں، ملک پاکستان میں یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو شفا یابی عطا فرما، تمام کو خیر و برکتی عطا فرما، رب العالمین رزق حلال عطا فرما، رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، رب العالمین ہم سب کی تمام کی دل کی نیک تمناؤں نیک مرادوں کو پورا فرما، رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بل مانگے عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی ہم نے گناہ کیے آج تک، اس ماہ رمضان کا رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے، یا رب العالمین اپنی رحمتیں برکتیں یا رب العالمین خصوص بالخصوص ہم سب پر نازل فرما، رب العالمین جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے یا رب العالمین تمام کو اجر عظیم عطا فرما، تمام کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، تمام کو رمضان کی برکتیں رحمتیں یا رب العالمین سمیٹنا نصیب فرما، رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے تمام تراویح یا رب العالمین تمام زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہر امیر اور غریب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما، رب العالمین ہم سب کی جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں یا رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا رب العالمین معافی عطا فرما، رب العالمین مغفرت کا عشرہ یا رب العالمین رحمت کا عشرہ اتنے تو نے عشرے بنائے یا رب العالمین اتنا آسان دین فرمایا، ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا، رب العالمین اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کے صدقے سے یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما، آمین، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جی ناظرین، آپ نے دعا مبارک سنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ سے حاضر ہوں گے، دوبارہ سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت اور علماء سے ملاقات اور نعتیں اور یہ تقریباً تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اور ہماری کو ہوسٹ مس مانور جوید کو اور مس صبا چودھری کو ان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے موقف کے ساتھ جلد ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔